मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे यहाँ वाले साहब हमारे घर में सहन डाल रहे थे, पुराना सहन तोड़ के नया डल रहा था। मेरी उम्र उस वक्त शायद 20 साल होगी या 18 साल होगी। तो मैं मज़दूरों को देखता था कि यार वो सुबह सुबह आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और शाम के वक्त ना बड़ा पसीना वसीना निकला होता है और बड़े खुश होते थे शाम के वक्त। तो जब सहन डल रहा था ना तो वो फर्श को नहीं वो रगड़ाई कर रहे होते, तो वो बड़ी मस्ती में थे मजदूर लोग। मैं उनको देखता था यार ये कितने खुश हैं। और बहुत से मालदारों को देखता था डिप्रेशन के मरीज बने हुए। इनको देखता था कि यार ना ये कोई कभी डिप्रेशन की गोली खाते हैं, ना कभी नींद की गोली खाते हैं, ना इनको कभी आके पूछते हैं मुफ्ती साहब मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरा कोई हल बताओ। इनको नहीं कभी हमने देखा कि किस में है ये, टेंशन में। ऐसी मस्ती में होते थे। जब इंसान मस्ती में होता है तो मजाक भी सूझता है ना उसको। तो एक दिन क्या हुआ, शाम के वक्त असर के बाद का वक्त था, मगरिब होने वाली थी, तो वो फर्श की घिसाई कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा यार फर्श बड़ा चमकदार और चिकना होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन फर्श नहीं होता, बड़ा चमकता हुआ ऐसा होना चाहिए। तो कह रहे हैं हाँ बना देंगे हम, हाँ बना देंगे। मैंने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं यार सरसों का तेल ले आओ, आधा किलो सरसों का तेल, आधा किलो नारियल का तेल, उससे चिकनाहट आ जाएगी फर्श में। मैं समझा सीरियस है। अब वो मस्ती चढ़ी हुई है ना, उनको चढ़ी हुई है मस्ती। मैंने कहा यार आज तक कभी किसी मजदूर को हमने देखा नहीं कि वो नारियल का तेल डाल रहा हो फर्श में, कुछ जदीद टेक्नोलॉजी आई है। फिर मैंने पूछा यार ये कैसे, यानी इसको फर्श में चिकनाहट कैसे आएगी? प्लेन जो फर्श होता है ना, पांव फिसलते हैं जिसमें जरा अच्छा लगता है वो। कह रहे नारियल का तेल ले आओ, जरा घिसाई होगी नारियल का तेल डलेगा। तो मैं वाकई जाने लगा, इतनी सीरियस में जाने लगा। कह रहे हो भाई क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा फिर आपको यार मजाक सूझ रहा है, मैं आपसे सीरियस कह रहा हूँ। कह रहे हैं यार मुफ्ती साहब इस वक्त हम बड़ी मस्ती में होते हैं। उन्होंने खुद काम किया, हम बहुत खुश होते हैं इस वक्त। अच्छा सॉरी मुफ्ती साहब तो नहीं मुझे उस वक्त कहते थे, वैसे ही मौलवी साहब या कुछ भी नाम ले लिया होगा, मुझे याद नहीं क्या कहा। उन्होंने कहा हम बड़ी मस्ती में होते हैं इस वक्त। मैंने कहा खैरियत क्यों? कह रहे यार हम सुबह से थके हुए होते हैं, इस वक्त हमें मिलती है दिहाड़ी, थकावट से हाल होता है बुरा, घर में बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, बीवी बच्चे। मगरिब के बाद हम घर जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, बेगम साहिबा ने खाना तैयार करके रखा होगा, मंजी पे बैठ के खाएंगे। मंजी नहीं होती, गद्दे वद्दे मोल्टीफोम नहीं होता। और मंजी पे भी मैं एक बयान कर चुका हूँ, मोल्टीफोम में ऊपर से हवा लगती है, नीचे से हवा नहीं लगती। गरीब की चारपाई में ऊपर से भी हवा लगती है और नीचे से भी हवा लगती है। हकीकत है, उसमें बड़ा मजा है। मैं तो जब भी सफर में जाता हूं ना, ये जो ढाबे के होटल होते हैं ना कच्चे मंजी, वहां बैठ के खाता हूं। मैं कोशिश यही करता हूं। उनकी भिंडी में बड़ा जायका होता है और हवा नीचे से भी लग रही होती, भी बड़ा फायदा होता है। तो खैर कह रहे हैं यार अभी हम जाएंगे, नहाएंगे, घर वाली सालन ला के खाना ला के, भूख उनको टाइट लग रही होती है ना, मेहनत की है, पसीना बहाया, भूख से हालत खराब होती है। और बच्चे भी इंतजार कर रहे होते हैं। और मगरिब के बाद कहते हैं हम खाएंगे, इशा पढ़ के लंबे हो जाएंगे। तो मैं बार बार ये सोचता था कि यार ये किस कदर सुकून में है ये लोग, कितने सुकून। इनको कोई गम नहीं है कि हम छोड़ के क्या जा रहे हैं बच्चों के लिए विरासत में, कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है बच्चे को भी इसी लाइन पे लगा देंगे। जो खुदा हमें खिला रहा है वो हमारे बच्चों को भी खिलाएगा। ना ये नस्ल रोकते हैं कि 2 के बाद तीसरा हो गया तो कहां से खाएगा। इन्हें ये टेंशन नहीं है। ना इनको स्कूलों की फिक्र है कि बच्चे आला तालीम कहां से हासिल करेंगे। ओ भाई मजदूर के बच्चे कर लें तो गरीबी है, नहीं करें तो जैसे हम जिंदा हैं, हमारी जिंदगी खुशी से गुजर रही है, इनकी भी खुशी से गुजर। इन्होंने हकीकी माना में दुनिया को मुसाफिर खाना समझा है, इसलिए इनकी जिंदगी में सुकून है। और मालदार आदमी इस दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता, जिंदगी का बेड़ा गर्क कर देता है वो अपनी। उसे कम्बात को भूख ही नहीं लगती कि घर जाके खाए। वो तो कह रहा है यार अभी शाम खाने की सेटिंग देखो, सुबह नाश्ते में खा रहा है, फिर दफ्तर जाके खा रहा है, चाय के साथ बिस्किट खा रहा है, फिर दोपहर लंच कर रहा है,
پھر شام کو کچھ کھا رہا ہے, سموسے پاپے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے, پھر عشاء میں کھا رہا ہے, پھر رات کو سونے سے پہلے کھا رہا ہے. کیوں؟ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. اتنی سی بھوک برداشت نہیں ہوتی, فوراً کچھ نہ کچھ پیٹ میں ڈالو. میں ایک دفعہ پنڈی سے کراچی آ رہا تھا بزنس کلاس میں, تو میرے ساتھ 3 بندے اور بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہت بڑے تاجر تھے, وہ اتنے موٹے نا ماشاءاللہ, فل. اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت نہ کروائے. اب تو کوئی جان, وہ خود بھی نہیں, ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, پرانی قصہ ہو گیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ کھا رہے ہیں. میں نوٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا یار ان کا منہ ہی نہیں رکتا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ لوگوں کی خوراک بہت اچھی ہے. کہہ رہے ہیں یار انسان کو نا, اب دیکھو میڈیکل کی بھی عجیب عجیب, انسان کو نا گلوکوز لیول برابر رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے ذرا سی بھی. بھائی بھوک لگنے دو, پھر کھانا بہت مزہ آئے گا, خدا کی قسم. نہ ذرا سی لگی کھا لیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دونوں گول ہوئے تھے, بالکل ماشاءاللہ گول مٹولنا. تو 10 بیماریاں آگے کھڑی ہوئی ہوں گی جو آپ کی ساری چیزیں چھڑوا دیں گی. جو آپ کاربوہائیڈریٹ, وہ کہہ رہے ہیں اناج ضرور جانا. پھر روٹی بھی کھائی نا انہوں نے, پہلے بسکٹ, پھر یہ, پھر روٹی کے ٹائم پہ ڈٹ کے ماشاءاللہ روٹی کھا. میں تو آبزرو کر رہا ہوں, تو لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کس کے سر پہ وال ہیں, کس کے سر پہ نہیں ہے, سب نوٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں ان لوگ کو کس نے کیا پٹیاں پڑھا دی ہیں. اگر دیکھو میڈیکل سائنس اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر بھوکا رہنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو ہمارے نبی کئی وقت فاقہ نہ کرتے. کوئی نقصان نہیں ہے بھوکا رہنے کا, فائدے ہی فائدے ہیں. اسلام روزوں کا حکم تھوڑی دیتا, ہفتے میں 2 روزے, مہینے میں پھر ایام 20 کے روزے. اور اب میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بھوکا رہنے سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے باڈی کو. اب تو کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو. اب دیکھ لو جو جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے. تو کوئی نقصان نہیں ہے, بھوکا رہ کے کھاؤ گے تو فائدہ ہو, جسم کو ٹھا کر کے لگے گا. کھائے جا رہے ہیں ہمارے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے مذہب میں زیادہ کھانا ہے یا کم کھانا ہے؟ اتنی بات تو سب کو پتا ہے نا, حدیث میں آتا ہے بدترین چیز, بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ انسان کا پیٹ ہے. ہمارے نبی نے تھوڑا کھایا ہے مگر اچھا کھایا ہے, اور ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں اور کھاتے بھی کیا ہے, اچھا والا نہیں کھاتے. پیزے کے تو 2 نوالے بھی اچھے نہیں ہیں بھائی, اور آپ پورے ہی پیزے پھوڑ دیتے ہو. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں آج کہیں گیا ہوٹل میں نا, کہیں بیان تھا, تو جیسے ہی میں پہنچا ہوں چائے, کیک, بسکٹ, میں نے کہا بھائی میں نہیں کھاؤں گا, میں ناشتہ کر کے آیا. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کسی کے باپ میں دم ہے, مجھے کھلا کے دکھائے, ایسی کی تیسی ہے. پاگل سمجھا ہوا یار ہمیں. کیونکہ جہاں مولوی صاحب جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو کھلایا جا رہا ہے. اب 2 نوالے وہاں لے لیے, 2 نوالے وہاں لے لیے, 2 نوالے وہاں لے لیے, 2 کیک وہاں لے لیے, 2 کیک رس وہاں سے ڈبو کے کھا لیے, وہاں کے کھا لیے, ادھر جوس پی لیا, ادھر یہ پی لیا, ادھر کولڈ ڈرنک پی لیا, ادھر. ہمارا تو سارا دن یہی. پھر تو کھا کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پٹپٹا جائیں گے. لوگ تھوڑی دعائیں مغفرت بھی نہیں کرتے تھوڑے دن, کہ ہماری وجہ سے مرا ہے یہ آدمی, ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. ابھی کل میں گیا ہوں وہاں کہیں بچے کا, ہمارے بچے نے اللہ اس کو برکت دے ماشاءاللہ, قرآن حفظ مکمل ہوا نا اس کا, تو اس نے کہا میں نے مٹھائی بانٹنی ہے مدرسے میں. مٹھائی کی دکان گیا, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کھا لیں. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا جوس پی لے. میں نے کہا نہیں پیوں گا. پھر بھی جوس منگوا دیا. میں نے فوراً کسی کو پکڑا دیا میری طرف سے, میں نے کہا آپ پی لیں. جب تک اس طرح آپ ڈھیٹ نہیں بنیں گے نا, خوب سمجھ لو آپ پھوڑتے پھاڑتے رہیں گے. اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتے رہو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے, انسان کا پیٹ ہے. آپ بھوکا رہنا سیکھو, تھوڑا کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو, بہت اچھے ہو جاؤ گے, فٹ, عبادت میں مزہ آئے گا. تو اور حدیث میں کیا آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا, جھوٹ پھیلے گا اور موٹاپا آئے گا. یعنی نبی جو کہہ رہے ہیں بدترین زمانہ شروع ہوگا, تو اس کی علامتیں کیا بیان کر رہے ہیں, لوگوں میں جھوٹ اور موٹاپا. یعنی وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہوتا ہے, وہ موٹاپا جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو. یعنی کیا مطلب, ہوس. تو غریب آدمی ان میں یہ ڈپریشن کی بیماریاں کم ہیں, مالداروں میں یہ بیماریاں زیادہ, کیونکہ ان کی جب خواہشات پوری ہوتی ہیں نا مالداروں کی, تو ہر خواہش
ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. متنبی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, کئی بار یہ شعر میں سنا چکا ہوں. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. کیا خاندانی شعر کہا ہے متنبی نے. ہمارے حضرت یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے اور ایسے درد سے پڑھتے تھے, مزہ آتا تھا بالکل. فرمایا متنبی شاعر نے کہا کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہے اور وہ آرام سے بیٹھا ہو, یار میرے ماشاءاللہ سارے مزے میں نے اڑا لیے, اب مجھے اوپر سے کہہ رہا ہوگا ٹی وی میں آ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں بہت خوش ہوں, ساری چاہتیں میری پوری ہو گئی ہیں. انٹرویو میں بھی یہ کہہ رہا ہوگا, اندر سے کہہ رہا ہوگا یار وہ یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, اور یہ بھی میری چاہت ہے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. اندر سے نا خواہشات کے بہت ساری چاہتیں ہوں گی تو ٹینشن دیں گی وہ ساری چاہتیں. تو ما قضا احد منها لبانته, اس دنیا میں کسی نے اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے ان کو. تو اگلے شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے سوال کا جواب دیا. ارے آپ کہہ سکتے ہو یار میرا دوست امریکہ جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا, اس کی لندن جانے کی خواہش تھی وہ تو چلا گیا, اس کی وہاں سیٹنگ چل رہی تھی, شادی کی خواہش تھی وہاں اس کی ہو گئی, اس کی اولاد کی خواہش تھی اس کی اولاد ہو گئی. تو کہاں کہہ رہے بھائی کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ہوئی تو ہے, فلاں کی بھی ہو گئی, فلاں کی بھی خواہش پوری ہو گئی, فلاں کی بھی خواہشات پوری ہو گئیں. یہ کیسی بات کی ہے متنبی نے کہ یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو شعر کے اگلے مصرے میں متنبی نے شعر کا اس اشکال کا جواب دیا. وہ کہہ رہے بات اصل میں پتہ ہے کیا ہے, لن تہا عرب الا الی عربی. جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے نا دوسری خواہش کے انڈے دے کے جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور انڈوں پہ مرغی کے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اسے خود ہی چوزے نکلتے ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انڈوں پہ بیٹھنا پڑتا ہے, بعض جانور ایسے ہوتے ہیں انڈے دے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں, بچے خود ہی نکلتے رہتے ہیں. یہ جو کچھوا ہی انڈے دے کے غائب ہو جاتا ہے, اس کے بچے خود ہی نکلتے ہیں. تو جب آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی وہ پوری ہونے سے پہلے کھٹمل کی طرح بہت سے کھٹمل پیدا کر کے جائے گی. کھٹمل سے یاد آیا, اور اس یاد آئے سے ایک چٹکلا یاد آیا. ایک آدمی نے نا کسی کو گالی دی, اس کو ڈاگ بولا, کتا نہیں ہوتا, ممبر پہ کتا بولنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے. یہ بڑا ہوشیار تھا, اس کا آئی کیو لیول بہت تیز تھا. اس نے گالی دی, کتے بولا, اس کو کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج, سمجھ رہے. ایک آدمی نے کسی کو گالی کیا دی, کتا بولا نا, یہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے گالی کا ریپلائی کیا کیا, کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے. ایسے بعض لوگ کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے, ان سے کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے. یا گدھا بولا ہوگا تو اس نے فوراً کہا یار گدھے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے. تو مجھے کس سے کیا یاد آیا تھا, جو خواہشات ہیں نا وہ ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو کھٹمل آپ ایک ماریں گے نا, کھٹمل کو قتل کرنے کی خود ہاتھ سے کبھی بھی حماقت نہ کریں. کبھی آپ کو کھٹمل نظر آ جائے نا, دوائیں چھڑک کے مارے, ایسے ہاتھ سے یا چپل سے مار دیا نا بس گئے, کیونکہ اس کی اسمیل سے 20 کھٹمل آ جائیں گے. بالکل خواہشات نفسانیہ کا حساب و کتاب ایسا ہے. آپ نے گناہ کی ایک خواہش پوری کی یہ سوچ کے کہ میں لاسٹ ٹائم کر رہا ہوں, بس میرا دل بھر جائے گا, میں دوبارہ یہ ناجائز نہیں کروں گا. یہ آپ کی حماقت ہوتی ہے پہلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے. یہ آپ حماقت کر رہے ہوتے ہو فرسٹ ٹائم گناہ کرتے ہوئے. بس ایک دفعہ خواہش پوری کی اور وہ خواہش اس وقت پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد اتنے انڈے بچے جیسے ایک کھٹمل آپ نے مارا اور 20 کھٹمل اس کے بلڈ کی خون کی اسمیل سن کے آ جاتے ہیں. پھر ایک سب کو مارو گے تو 20 ضرب 20, صحیح ہے نا, پھر ان کو مارو گے تو 20 ضرب 20. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے اسپرے چھڑکو اور اس کو بند کر دو, بالکل ایسے ہاتھ سے نہ مارو. تو شاعر کہتا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. جب بھی ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. تو جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے دین کے بغیر, دین کے ساتھ آیا پھر مسئلہ نہیں ہوتا.
دین کے بغیر دولت آ گئی, شہرت مل گئی, پیسہ آ گیا, سمجھ لو کہ اب ڈپریشن اور ٹینشن آپ خود اب آپ کے ساتھ آنا شروع. کیوں ڈپریشن اور ٹینشن آئے گی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جس چیز کے ساتھ رہتا ہے نا اس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. خوب ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں, یہ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں. آپ نے گدھا پال لیا, گدھا کوئی ایسی چیز ہے جس کو انسان دل دے بیٹھے؟ میں نہیں کہوں گا گدھے سے مجھے کیا یاد آیا, ایک مثال دے رہا ہوں. ہو جاتی ہے نا محبت, جس چیز کے بھی ساتھ رہتا ہے انسان. لوگوں کو اپنے گھر کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے, اپنے گاؤں سے محبت ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پیسے کے ساتھ رہتا ہے نا, پیسے والے کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کو پیسے سے محبت, پھر پیسے کے ذریعے آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو آپ کو خواہشات سے, بولو نا, محبت. چاہتوں سے محبت, چاہتوں سے محبت ڈپریشن کا بیج ہے, ٹینشن کا بیج ہے. کیونکہ ایک چاہت پوری ہوگی, اس سے بڑی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے بڑی. انگریزوں کو دیکھ لو نا, آپ انگریزوں کو دیکھو, ساری چاہتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں لیکن ان سے عیاشی نہیں چھوٹتی, اور چاہتے ہیں کچھ نیا ہو, کچھ نیا ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, مزید کچھ عیاشی ہو, کچھ ایسا کرے کہ یار کچھ نیا ہو جائے. بالکل بس بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی پچھلی لائف سے وہ. تو اس سے کیا آ رہا ہے, جب چاہتوں کی محبت پیدا ہو رہی ہے, خواہشات کی محبت پیدا ہو رہی ہے, کمپرومائز, غموں سے کمپرومائز کرنا انسان بھول جا. بھوک برداشت نہیں ہوتی اس سے, بھوک ہی برداشت نہیں ہو رہی, اور کوئی ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چاہتیں پوری ہونے سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنا. غریب آدمی نے دولت دیکھی نہیں ہوتی, جب رہا نہیں ہے تو اس میں دولت کی محبت اتنی ہوتی نہیں, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوتا ہے. یار زندگی, جیسے وہ مزدور کی میں مثال دیتا ہوں نا, وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ, ان کو پتا ہے یار ہمارے پاس پیسہ آ ہی نہیں سکتا, انہوں نے یہ فرض کیا ہوا ہے یار ہمارے اندر قابلیت ہی یہی ہے, صبح اٹھنا ہے, ہم نے سیمنٹ کی بجری بنانی ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور ایسے شام کو جا کے سو جانا ہے, بس دہاڑی مل رہی ہے ہمیں, ہم اس پہ کیا ہیں, خوش ہیں. تو وہ واقعی خوش ہیں, وہ واقعی ٹینشن میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں رکھی ہے, عیاشی کی جگہ کیا ہے, آخرت ہے. دنیا میں جو عیاشی چاہ کے آخرت کا نقصان کر بیٹھے گا, وہ اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اپنی خواہشات کو جتنا سمیٹو گے نا, اس محدود میں اللہ لذت آپ کی بڑھا دے گا. یہ اللہ کا انعام ہے. وہی میں مثال دیتا ہوں روزے کی. دیکھو مجھے بتاؤ, رمضان میں جب آپ روزہ رکھتے ہو, جتنا لمبا روزہ ہو, افطاری کا مزہ اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے صبح سے لے کے اپنی پیٹ اور زبان کی خواہشات کو کیا کیا, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا پتہ نہیں, قربان کیا نا. تو نقص جزا کیا ملتی ہے کہ جب یہ خواہش پوری ہوگی تو مالدار آدمی یا جو روزہ خور آدمی ہے, صبح سے کھاتا رہا ہے, اسے اس وقت کھانے میں وہ لذت اس کا آدھا بھی محسوس نہیں ہوگی, اور آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کہو گے یار دسترخوان کھا جاؤں میں. یہ کیش, یہ اللہ نے کتنی بڑی علامت دی ہے کہ یہاں مزے وہی اڑاتا ہے جو اپنے مزے قربان کرتا ہے. جو لوگ زنا کرتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھتے ہیں, نکاح کی لذت اللہ ان سے چھین لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہو میں فحش فلمیں دیکھوں گا تو میں عیاشی والی زندگی گزاروں گا؟ او بھائی, جو نئی فلمیں دیکھتے ہیں نا, وہ حلال میں اس سے زیادہ لذت اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے جو آپ فحش فلمیں اور زنا کر کے اور لڑکیوں سے باتیں کر کے لذت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا نا, بڑی ولی اللہ تھیں. ان کا قول ہے یہ کہ جو شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرتا ہے, وقت پر اللہ اسے اس لذت سے محروم کر دیتے ہیں. وقت پہ اللہ اسے لذت. میں اکثر یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب تک وہ واقعہ صحیح بیان نہ کرو تو وہ موٹیویشن نہیں ملتی. ہمارے ایک استاذ گاؤں میں, ہم گئے کسی گاؤں میں, ہمارے دورے ہوا کرتے تھے, 2 مہینے کے دورے, صرف دورہ نحو. تو ہم گئے کسی گاؤں میں, تو ہمارے ساتھ ایک افغانی بھی, وہ یہیں پاکستان کے تھے. وہ تو ہمارے استاذ نا اس کے ساتھ 2 مہینے بعد اس کی گاڑی میں
بیٹھ کے آ رہے ہیں نا, وہ ریوو تھی یا ویگو تھی واللہ عالم. اب کہہ رہے ہیں وہ 2 مہینے بعد جب گھر جا رہا ہے نا تو گاڑی کی اسپیڈ ایسی تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہیں پھوڑ دے گا, یہ ہمیں مار دے گا نا. کہہ رہے ہیں ہم بار بار بریک لگوا رہے ہیں, بھائی ذرا آرام سے چلا یار, بھائی ذرا آرام سے چلا, اور تجھے اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بیوی یاد آ رہی ہے. میں 2 مہینے بیوی کے بغیر میں نے صبر کیا, مجھ سے صبر ایک دن بھی صبر نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتاؤ, بد نظری کرنے والا, زنا کرنے والا, لڑکیوں میں دلچسپی لینے والا, جو لوگ سفر میں جاتے ہیں, جو عیاش لوگ ہوتے ہیں, ان کا دل ایسے گھر بھاگنے کو کرتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا, کہ گھلنے کیوں بنے ہوئے ہو ہے بھائی؟ لوگ جاتے ہیں باہر ملکوں میں, عیاشی کر رہے ہیں, اور بد نظری بھی, اور فوش فلمیں بھی, اور جو بھی آج کل بیہودہ کام ہو رہے ہیں, ممبر پہ نام لینا بھی اس کا تذکرہ بھی مناسب نہیں. وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, چاہے ہاتھ سے کریں, چاہے فوش فلمیں دیکھ کے کریں, چاہے لڑکیوں سے کریں. ان کے دل میں اللہ بیوی کی وہ محبت, عشق اور جذبہ نہیں رکھتا جو پاک دامن آدمی کے دل میں. بولتے کیوں نہیں؟ جو پاک دامن آدمی کو حلال بیوی میں وہ لذت اللہ دے دیتے ہیں جو ایک عیش پرست کو طوائفوں میں بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی. ہمارے استاذ کہہ رہے تھے میں نے اس سے سبق حاصل کیا, دیکھو یار پاک دامن ہے نا, پاک دامن ہے, کیا اسپیڈ ہے اس کی. حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی حسین لیلا سے اس نے شادی کی ہو, تو بیچارہ گاؤں کا دیہاتی تھا. لیکن آج ہم کواروں کو دیکھتے ہیں, گھر آنے کی اسپیڈ ان کی اتنی تیز, بلکہ جا رہے ہوتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے پھانسی کے پھندے پہ لے جائے جا رہے ہیں, پھانسی کے پھندے پہ جا رہے ہیں. وہ بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ نہیں گئے تو پھٹا ہوگا گھر میں, ابھی تک آئے نہیں. بیگمیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں, 2 بج گئے ہیں, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے, شوہر آتا ہی نہیں گھر میں, 3 بج گئے ہیں, پتہ نہیں ہے کہاں غائب ہو گیا بندہ, کہاں غائب ہو گیا, تلاش کرو اس کو. اور بندہ آ بھی رہا ہوتا ہے سالوں کے ڈر سے, سسر کے ڈر سے, فون نہ آ جائے, پیٹ نہ دیں, یار شادی کی ہے ٹائم تو دو. تو من تاج, یہ دنیا کا اصول ہے. دنیا میں جو گناہگار آدمی ہے, جو عیش پرست آدمی ہے, دنیا میں لذتیں. دیکھو شراب پینے والا سمجھتا ہے میں بڑی عیاشی کر رہا ہوں, خدا کی قسم عیاشی میں وہ ہے جو شراب نہیں پیتا. ہم نے شرابی بھی دیکھے ہیں, عیاشی میں جب ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ٹینشن ان کو بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں, وہ ٹینشن بہت زیادہ ہے اس لذت سے جو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ پی کے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے. میں نے کبھی کسی شرابی کو خوش نہیں دیکھا. ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ان کو نہیں ملے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں. جتنے نشے ہیں نا, نشے, چرسی ڈپریشن کا مریض ہوگا, ہیروئن چی تو بالکل ہی باولا ہوگا, شرابی ڈپریشن کا مریض. بات بات پہ ایکسائٹڈ. مجھے پاس ایک دفعہ کینیڈا سے فون آیا, وہ کوئی وہاں کی یونین کونسل کے کوئی صدر تھے, اور وہ وہاں پہ نا گھریلو معاملات, مسلم تھے لیکن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو مسلم فیملیز ہیں یا کوئی غیر مسلم فیملیز کے جو پھڈے مڈے ہوتے ہیں وہ نمٹانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے تھے. وہاں وہ یہ بڑے اچھے قوانین ہیں, وہاں گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ یار فیملی کو جوڑنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہو کرو. ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پہ الحمدللہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے. یونین کونسل ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس محلے میں کیا ہو رہا ہے, اور نہ ہی پتا ہو. اچھا ہے پتا ہوگا تو اور تھوڑا سا خطرناک ہو جائے گا, اللہ خیر کرے. تو بلکہ ہمارے ہاں عدالتیں ماشاءاللہ جوڑ کے بجائے طبیعت سے توڑ پیدا کر رہی ہیں. عدالت چلے گئے نا تو اب طلاق نہیں بھی دینی ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے, کیونکہ وکیل اس کو پہلے سے عورت کو بتاتا ہے یہ الزام اپنے شوہر پہ لگا دے. وہ مارتا پیٹتا ہے, وہ فوش مووی دیکھتا ہے, یا وہ گندا آدمی ہے, یا جب مرد پڑتا ہے وہ اور تیش میں آ جاتا ہے, بولتے اب تو میں وہ اور زیادہ. اور اسی طرح مرد بھی یہی کر رہا ہوتا ہے جا کے. تو ان کے مجھے فون آیا, انہوں نے کہا یار یہاں مسلم مفتی صاحب خواتین کے حقوق پر اللہ کا واسطہ بیان کریں آپ, عورتیں بڑی مظلوم ہیں, آپ کے بیان دنیا سنتی ہے. میں نے کہا کیسے مظلوم ہے بھائی, میں تو ہم جیسے نالائقوں کے حالات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں مظلوم ہوں, میں کہہ بھی نہیں سکتا, میں اتنا میرے اندر تپڑ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے. یہ بڑا جگر والے لوگوں کا کام ہے ایسی باتیں کرنا. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی عورتیں بڑی مظلوم ہیں, میرے پاس جو کیسز آتے ہیں. میں نے کہا کیسے مظلوم ہیں, یہاں کینیڈا میں تو خواتین کے بہت زیادہ حقوق ہیں. یہاں تو مرد کو وہ جب چاہیں گچی مروڑ دیں اس کی, قانون اتنا سخت ہے,
اور آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت مظلوم ہیں, آپ ان کے حق میں بیان کریں, مرد ظلم نہ کریں. تو کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہاں مرد بہت سارے نہیں ہوں گے, کوئی کینیڈا میں لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کوئی نہیں کوٹتا پیٹتا یہاں, تو آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو جو لوگ اس طرح ثالثی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر گلی محلے میں ایسے ہو رہے ہوں. نارملی اب جیسے میں بتاؤں آج میرے پاس طلاق کے 5 کیس آئے, کل 3 کیس آئے, تو آپ کہیں گے یار ہماری گلی میں تو کسی کو طلاق نہیں ہوئی, تو اب وہ تو جو ہوئی ہوگی تو ہمارے پاس آ گیا نا وہ. تو اس لیے ضروری نہیں کہ پورے کینیڈا میں یہ ہر گلی محلے میں ہو رہا ہو, لیکن جو آدمی ثالثی کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو جو کیس آتے ہیں, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں میجورٹی ایسی ہے جس میں عورتیں مظلوم ہوتی ہیں. ان کے رائے کے مطابق وہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ مرد بے تحاشا مارتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسے ایسے کیس آتے ہیں, عورتوں کو اتنا مارا ہوا ہے, خون خرابہ کیا ہوا ہے, تو سمجھاؤ آپ. میں نے کہا یار میری عقل نہیں مان رہی کہ اتنا مضبوط لا ہے, اتنا مضبوط قانون ہے, اور مرد اٹھ کے اتنے لا میں کیسے خون خرابہ کر سکتا ہے آدمی. یہ تو اگر لا نہ بھی ہو تو بھی میرا خیال ہے 2-4 آدمی تو ایسے ظالم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی یا بہت سارے مرد ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے شہری گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے, لیکن شہری علاقوں میں, پڑھے لکھے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک تھپڑ مارنے سے پہلے بھی آدمی 20 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اور اتنا مارا کہ جناب خون خرابہ ہو گیا, یہ کیسے پاسبل؟ میں نے کہا مجھے میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی. انہوں نے بتایا کہ پینے کی وجہ سے. کس وجہ سے جی؟ پینے کی. شراب پیتے ہیں, اس کے بعد کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی, بات بات پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, غصہ آتا ہے, توڑ دیا پھوڑ دیا. جب اس کے بعد بیگم کا جب قیمہ بن گیا, اس کے بعد جب اترا ہے نشہ پہ, یہ ہوا کیا ہے نا یہ ہوا کیا. کہہ رہے پھر بیوی اگر جیل بھجوا دے, اس پہ پھر اور تپتا ہے وہاں جا کے وہ کہ میری بیوی نے مجھے جیل کیوں بھجوایا, وہ باہر نکلو پھر میں دیکھو کیا کرتا ہوں. تو یا تو طلاق ہوتی ہے یا عورت پٹتی رہتی ہے. تو یہ کس کے فضائل ہیں؟ کس کے؟ پینے پلانے کے. تو اگر پینے میں سکون ہوتا, شراب میں سکون ہوتا, پینے میں لذت ہوتی, تو اتنی ٹینشن میں آتا کہ بیوی کو مار دھاڑ کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ابے جو سکون میں ہوتا ہے وہ تو غصے والی بات پہ بھی اس کو بعض دفعہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے. اس کو بعض دفعہ بیوی ایسی الٹی بات کرتی ہے, آدمی کو ہنسی آ جاتی ہے, یار بہت بڑی پھینک دی بیگم, بس ہلکی رکھو. ہنسی آتی ہے, حالانکہ غصہ آنا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بڑے اچھے خوش مزاج ہیں, انہوں نے بتایا کہ میری بیگم جو ہے نا وہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے, اوپر ایک منزل پہ رہتی ہے. سارا دن میں 2 دفعہ اس نے نیچے آ کے اوپر جانا ہے, ایک ماسی کے لیے اور ایک کہتے ہیں میں جب آتا ہوں آفس سے. اور کوئی کام نہیں, کہہ رہے گھر میں ماسی بھی ہے اور سارے کام ماسیاں کر رہی ہیں, بیگم کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں. تو کھانا بس پکا لیتی ہیں, وہ بھی کبھی باہر سے آ گیا. تو کہہ رہے مجھے کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا ایک بیل لگا دیں, ایک بٹن لگا دیں یہاں پہ, جب کوئی گیٹ پہ آیا کرے تو میں یہیں سے بٹن کھول دوں. ماسی واسی آتی ہے تو وہ میں یہیں, مجھے نیچے نہ اترنا پڑے. بات غصے والی تھی, آدمی کو غصہ آتا ہے یار اتنا تو کام کر لو نا کہ نیچے سے. تو بندہ کہہ رہا ہے مجھے غصے کے بجائے کیا آ رہی تھی, جو آدمی ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا اس کو بعض دفعہ غصے والی بات پہ بھی ہنسی آ رہی ہے. تو مجھے بتا رہا تھا, پھر میں نے کہا اپنے بیگم سے کیا کہنا, میں نے بیگم سے کہا ہاں دیکھو بہت زیادہ ایکچولی بہت ٹینشن والا کام ہے. ایکچولی صرف نیچے آنا نہیں ہے, بلکہ آنے کے بعد واپس, اگر صرف آنے کا مسئلہ, کیونکہ جب آپ واپس جاؤ گی گریوٹی کے خلاف کام ہوگا. سائنس بھی ہے نا اس میں بھائی, گریوٹی آپ کو نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے گریوٹی کے خلاف, اور یہ نہیں کہ ایک دم سے گریوٹی, ایک اسٹیپ پہلے اوپر وہ گریوٹی کے خلاف, دوسرا اسٹیپ اس میں آپ زمین نیچے کھینچ رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو. اور دن میں یہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ کرنا پڑ رہا ہے. اس سے تو آپ کا کولیسٹرول سب ختم, فیٹ جو ضروری ہے وہ بھی ختم, ماس جھڑنا شروع ہو جائے گا. یہ بہت بہت ضروری ہے بیگم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو خوش اخلاق ہوگا نا اس کا اسٹائل یہ ہوگا. جو ہر وقت ڈپریشن میں ہے نا, ڈپریشن میں آیا گھر میں تھکا ہوا, پینے پلانے کا معمول ہے اس کا. جو ڈپریشن میں نہیں ہوتا نا وہ الٹی باتوں کو بھی ہنس کے اگنور کر دیتا. بیگم اللہ کا واسطہ کوئی اور بات کر لو, یہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہے, بہت ضروری ہے کہ 2 بلکہ 10 دفعہ تم یہی ایکسرسائز کیا کرو, نیچے آؤ اور اوپر جاؤ. ایسے کوئی گھنٹی ونٹی لگاتی نا تو یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ.
وہ ہنس کے ٹال دے گا. اور جو بد دماغ لوگ ہوتے ہیں نا, بد دماغ, زیادہ تر نشے والے لوگ بد دماغ ہوتے ہیں, وہ کیا جواب دیں گے؟ جو آج کل آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہر قسم کے, وہ اگر اس کی بیگم اگر ایسے کہے گی کہ بٹن لگا دو, اس کی کھوپڑی گھومے گی, کہ ابے سارا دن تو کرتی کیا ہے 24 گھنٹے میں تیرا کوئی کام ہے نہیں, 2 دفعہ تجھے اترنا پڑتا ہے, دوبارہ یہ لفظ بولا نا رکھ کے چماٹ لگاؤں, اور لگا بھی دے گا پھر وہ. تو خوش مزاجی اور ٹینشن والا دماغ یہ تھوڑی دیر میں انسان کو پتا چل جاتا ہے, تھوڑی دیر میں. باقی بعض عورتیں واقعی اتنی بد اخلاق ہوتی ہیں کہ خوش مزاج کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہیں, ایسی ہوتی ہیں. جیسے بعض ایسے آدمی بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے بد دماغ ہوتے ہیں کہ اچھی بلی خوش مزاج عورت کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں. تو یہ انسان ماحول سے بھی بڑا متاثر ہوتا ہے. تو ڈپریشن جو ایک دم ہائپر ہونے والی صفت ہے نا, یہ صرف نشے سے نہیں آتی, یہ ماحول سے بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہے, ہر وقت ابا سے پٹ رہے ہیں, اماں سے پٹ رہے ہیں, اماں ہر وقت ڈانٹ رہی ہیں, ابا ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں, بڑا بھائی کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا, تو الحمدللہ تھوڑے دنوں میں آپ بھی اسی حساب سے ویسے ہی بدتمیز بن جائیں گے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں, آپ پھر ٹینشن زیادہ نہ لیں, آپ بولیں میں بھی ایسے ہی اور یہ بھی ایسے ہی ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھنا چاہیے, انسان ماحول کے اچھے اثرات لے, برے اثرات نہ لے. یہ ہوتا ہے ماحول, جب ماں باپ کی وجہ سے انسان یہودی, ہندو, عیسائی بن جاتا ہے تو بد اخلاق نہیں بن سکتا. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو نہیں ماں باپ کی وجہ سے تو اچھا بھی بنتا ہے, برا بھی بنتا ہے ماں باپ کی وجہ سے. اس میں ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے کم از کم ہم آپس میں اپنے اخلاق کو تھوڑا سا اچھا رکھ لیں, ورنہ بچے بدتمیز بنیں گے. اگر آپ نے بچوں کی تربیت ایسے کی نا, الو کے پٹھے اور گالیاں نکالنا شروع کر دی, تو تمیز نہیں کھانے کی, تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں, بچہ سوچے گا ابا آپ کو تمیز ہے نہیں اور آپ مجھے تمیز سکھا رہے ہو. تمیز ایسی چیز نہیں ہے جو بچے کو باقاعدہ لیکچر دے کے سکھائی جائے. گھر میں ماں باپ اگر بچے کے ساتھ عزت احترام سے بات کریں گے, بیٹا دیکھو جو عزت دار خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے کیسے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں, آئیے بیٹھیے, کیونکہ انہوں نے ابا اماں سے یہی سنا ہو. ابا اماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں لائیے کھانا لگا دیجیے, ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا. اور وائف ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے, اگر آپ دے دیں تو میں تھوڑی سی شاپنگ کرنا چاہتی ہوں. شوہر کہہ دے نہیں چلیں کوئی بات نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ ایسے تمیز اگر چل رہی ہو تو بچے بھی کیسے پیدا ہوتے ہیں, تمیز سے پیدا. وہ جو ٹیبلٹ والا لطیفہ یاد کر لیے, وہ تمیز والا نہیں, ڈاکٹر نے کھلا دیا تھا. ابے نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں, تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے. ایک ڈاکٹر نے کیپسول ایجاد کیا کہ حاملہ عورت کو کھلائیں گے تو بچہ تمیز والا پیدا ہوگا. تجربہ کیا, ایک پریگنینسی میں خاتون کو کھلایا ایک کیپسول, بچہ پیدا ہوتا ہی آداب. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا ٹائٹ ہو گیا. تو انہوں نے اکٹھے 4-5 کیپسول ایک خاتون کو کھلا دیے, بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا, ٹائم ہو گیا پیدا ہی نہیں ہو رہا. 1 مہینہ اوپر ہو گیا, الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا 2 بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے, وہ کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. اسی میں 1 مہینہ لگا دیا, ان کی تمیز ختم نہیں ہو رہی. تو گھر میں اگر تمیز سے بات ہوگی نا, آئیے بیٹھیے کھائیے, بچوں کو تھپڑ, بعض ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اسی ماحول کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. بعض ماؤں کو شکایت ہوتی ہے ہمارا بچہ تمیز سے بات نہیں کرتا, اور انہیں پتہ ہے تربیت کیسے کی ہوتی ہے. بچہ پانی لے کر آ رہا ہے, تھوڑا سا ہاتھ سے گر گیا, ایک تھپڑ لگا دیا اس کے کھینچ کے. یار کیا ہو گیا یار, بچے کے ہاتھ سے پانی گر گیا ہے, بچے کے ہاتھ سے چائے گر گئی ہے, آپ کے ہاتھ نہیں رک رہے, ایک تھپڑ لگا دیا, وہ گھوم گیا پورا نا. جب وہ پورا گھوم رہا ہے گول گول, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں. گھوم گیا, بچہ رو رہا ہے تو ایک اور لگا دیا کہ چپ کر جا. وہ چپ تو ہو جائے گا مار کے خوف سے, لیکن سمجھ گو کہ اس کے اخلاق گئے تیل لینے, وہ بدتمیز بنے گا, وہ ایٹیٹیوڈ ختم. تو بچہ گھر میں ماں باپ کو بہت ضروری ہے, بچے سے روب ضرور رکھیں, لیکن بات کیسے کریں, تمیز سے بات کریں. اوے ادھر آ بیٹھ, ہوئے یہ نہیں ہوتا گھر, یہ بہت ہی بدتمیزی والا حساب کتاب ہے. ہاں بیٹا کیا کھاؤ گے, بیٹا یہ کر لیں, اس طرح سے تمیز سے. آپ لقمان علیہ السلام کو دیکھ لو نا, اپنے بچے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں, یا وہ نہیں, اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا. ابے ہو تبے ہو کا لفظ ہے کہیں؟ وہ پورا لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت پر نازل ہوا ہے قرآن میں. پورے رکوع میں نہ ابے کا لفظ ہے, نہ تبے کا لفظ ہے, نہ اڑے کا لفظ ہے, نہ اوے کا لفظ ہے. عربی میں جو بھی اڑے تڑے ہوگا,
آپ کہہ سکتے ہیں اردو کے لفظ قرآن میں کہاں تھے, عربی میں بھی تو ہے نا, اڑے تڑے ابھی ہر زبان میں ہوتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے وہ خبیث تو کیا کر رہا ہے, وہ گدھے تجھے شرم نہیں آتی, اور یہ کہیں بھی نہیں, یا وہ نہیں ہے. اے میرے پیارے بیٹے, خیر یہ الگ ٹاپک ہے. بات کیا چل رہی تھی یار, بہت کلا بازیاں کھا رہا ہوں میں دائیں بائیں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے جنت میں. یہ اصل بات یہ چل رہی تھی, دائیں بائیں بہت ہم گھومنے شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی خواہش پوری ہوگی ہزاروں انڈے بچے دے کے جائے گی. میں شراب کی مثال دے رہا تھا کہ شراب میں شرابی کہتے ہیں بڑا مزہ ہے, بڑی لذت ہے. ارے اگر لذت اور سکون ہے تو یہ شرابی لوگ بیویوں کو کوٹتے پوٹتے کیوں ہیں؟ زیادہ تر شرابی لوگ طلاقیں دیتے ہیں بیویوں کو, ماں باپ تک ہاتھ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, کبھی کسی کی دکان توڑ رہے ہیں, ڈپریشن میں, ٹینشن میں. ان کو سکون چاہیے. جو نہیں پیتا وہ کیسے ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ رونق ہوگی, وہ اس کے چہرے سے دیکھ کے لگے گا یار پرسکون حالت میں آئیے. تو یہ کتنی بڑی مثال ہے. جس چیز میں جتنی زیادہ عیاشی اسی میں اتنی زیادہ ٹینشن. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور جس میں جتنی زیادہ ٹینشن اسی میں اتنی زیادہ عیاشی. روزے میں بہت ٹینشن ہے, افطاری کے وقت اتنی زیادہ عیاشی. گرمیوں کے روزے میں افطار میں زیادہ مزہ ہے, سردیوں میں کم ہے, کیونکہ گرمیوں کے روزے میں پیاس کی ٹینشن آپ زیادہ اٹھاتے ہو. اور صرف افطار کے وقت روزے میں لذت نہیں ہوتی, صبح سحری تک لذت رہتی ہے اس کی. اور پھر پورا مہینہ جو آپ یہ پریکٹس کرتے ہو, اس کے بعد جو آپ کی صحت کو فائدے ہوتے ہیں, اور آپ کی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. بھی میں فائدے بیان کروں گا, پورا نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا, وہ الگ ہیں. پھر آخرت کا ثواب الگ, اللہ کی رضا الگ. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دین میں اتنی لذت رکھی ہے کہ اس کو تو اللہ نے آزمائش مجازن کہہ دیا ہے, ویسے ہی کہہ دیا کہ آزمائش. حقیقت میں یہ مزے ہیں, یہ آزمائش تھوڑی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, جو میرے دین پہ چلے گا اس کو میں پاکیزہ, طیب کہتے ہیں مرغوب اور پاکیزہ. دیکھو طیب ایسی پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں جس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس میں رغبت ہو, آپ کو صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اٹریکشن ہو. شراب میں بھی اٹریکشن ہے شرابیوں کے لیے, لیکن وہ طیب نہیں ہے. تبھی جن کی جو نیچر پر ہے نا, ان کو شراب سے اسمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, وہ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے. جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ. اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو, کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے, برائیوں سے توبہ کر کے, شریعت پہ چل کے, اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا.